अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ पे हाजिर हैं और जिस तरह शायर ने लिखा कि निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ इस मर्द दरवेश के आस्थाने पे हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों की तकदीरें बदली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज माशाल्लाह मेरे अपने जेलम शहर से, मेरे अपने इलाके से ये मेयर शफाकत अली साहब है, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और पूरी दुनिया में इस वक्त जो लोग देख रहे हैं जो औलिया अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि वहाँ जाके क्या मिलता है। मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ यूके से है, मैं बताता हूँ कि औलिया अल्लाह के दर पे आके क्या मिलता है। ये मेयर शफाकत अली साहब जेलम काला गुजरा से हैं और ये अम्मा जी जो हैं ये इनकी वालदा साहिबा हैं। आज से चंद दिन कबल इनको फालिज का अटैक हुआ, इनको फालिज का अटैक हुआ और इनके मेयर शफकात साहब के जो साहबजादे हैं वो साइप्रस में होते हैं और उन्होंने ख्वाब में हक बादशाह सरकार को देखा। ख्वाब में हक बादशाह सरकार की जियारत हुई कि आप दरबार पे जाएं, तो अल्लाह पाक ने करम किया। उस बेटे ने अपने वालिद गिरामी को फ़ोन किया कि अब्बा जी आप दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के सलाम की नीयत से आप नीयत कर लें कि आप सलाम करेंगे। इन्होंने उधर नियत की कि या अल्लाह अगर इनको शिफा मिल गई तो मैं दरबार पे जाऊंगा। उधर माँ जी का फालिज ठीक हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ। ये देखें, ये मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, लोग सुन रहे हैं और पूरी दुनिया में लोग जो यूके में भी, यूरोप में भी हैं और अरब में भी सुन रहे हैं। अम्मा जी क्या ये ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਲਿਜ ਸੀ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, हाथ भी नहीं सी हिलदा, सज्जा पासा सी जी। अच्छा, तो जब नियत की कि मैं अल्लाह के वली के दर की हाजिरी पे जाऊंगा इनके बेटे ने, तो अल्लाह पाक ने इनकी वालदा को शिफाए कुल्ली अता फरमा दी। ये बात है नियत की, ये बात है अकीदत की, अखलास की, कि जितनी नीयत सच्ची होगी अल्लाह ताला उतना ज्यादा अजर अता फरमाएगा। तो ये करम है अल्लाह या रसूल अल्लाह। अम्मा जी खुश हो ਹੁਣ बिल्कुल ठीक ठाक हो ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਆਲੀਆ ਬਲਾਵੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? बैत हो गई है वहाँ अम्मा जी, बैत हो गई है। सुभान अल्लाह। इससे पहले कहीं बैत तो नहीं थी आप किसी और जगह पे? हुण इथों जाके किसी और जगह पे जाने का इरादा तो नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। कुछ कहना चाहोगे तुसी? वालदा तो ठीक हो गए अल्लाह ताला जो सरकार दुआना माशाल्लाह। सुभान अल्लाह जी, अल्लाह ताला आपकी अकीदत को सलामत रखे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी ये माएँ बहनें यहाँ पे बैठी हैं, ये याद रखें कि जब आपकी अकीदत इस आस्थाने के साथ पक्की होगी और ये होगा कि हमें अल्लाह ने इधर से ही शिफा देनी है तो फिर शिफा मिलती है। अक्सर ये होता है कि इधर से दम करा के सुबह कहीं और भी बंदे चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला भी ये देखता है कि इस बंदे की नीयत में कितना अखलास है, कितनी सच्चाई है। लाओ जी, अम्मा जी कह रहे हैं कि दवाई भी छड़ देती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जीवे 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 दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ जिंदाबाद। माशाल्लाह। मैं एक बात कहूँगा, जिस तरह नासिर खान साहब ने कहा, बादशाह सरकार इस वक्त मौजूद हैं। आज तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर पे कतारें लगी हुई थी दरबार शरीफ से लेकर मिलाद चौक तक। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि देखें कि लोग कहते हैं कि भाई वो गिरते हो को उठा दे या अंधा है, बीमार है, लेकिन
مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کاش کے وہ لوگ ہوتے کہ جن کے دلوں میں یہ درد ہوتا تو وہ کتنے خوش ہوتے کہ جس طرح ان مائی صاحبہ کو آپ لوگوں نے دیکھا کہ صرف ارادہ کیا تو الحمدللہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، ان کا ہاتھ سلامت، اپنے ہاتھ سے کھانا پینا، الحمدللہ اس کے گھر والے خوش ہو گئے، اور کہاں سے ان کے بیٹے کو خواب میں آیا، تو پھر یہ لوگوں کو کم از کم اپنے آپ پہ وہ ماتم کریں کہ اللہ کی عزت کی قسم کہ وہ لوگ اپنے آپ پہ ماتم کریں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں یوں کہوں کہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف پہ جانے سے کیا ملتا ہے، اللہ کے بندوں اپنے دماغ کو بڑا کرو، دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے اللہ رب العزت انسانوں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اگر یہ بات کسی مولوی صاحب سے ہو جاتی تو وہ ممبر پہ 4 خطبے دیتا کہ دیکھیں میں نے دعا کی تو وہ دیکھیں ہماری پڑوس کی مائی صاحبہ تھی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اللہ گواہ ہے کہ کل سے لے کر اس وقت تک سارے وہ لوگ ٹھیک ہوئے کہ جو ڈاکٹروں سے لا علاج تھے، جو ڈاکٹروں سے لا علاج تھے۔ اگر یہ بات ہم کیوں نہیں کہتے؟ یہ وہ بندہ نہیں کہے گا، یا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا، اللہ کے حکم کا اور میرے آقا علیہ السلام کی رحمت کا انکار کرتا ہے۔ یہ مائی صاحبہ کے جو ہاتھ میں طاقت آئی ہے یہ بلاوڑہ شریف سے نہیں آئی، یہ مدینہ شریف سے آئی ہے۔ تو وہ بندہ منافق ہوتا ہے کہ جو حقیقت کو دیکھ کر جس ممبر پہ بیٹھتا ہے، اس ممبر والے نبی نے تو یہ کہا کہ حقیقت کو دیکھ کر، نیکی کو دیکھ کر اسے بیان کرو تاکہ دوسروں کو نیکی کرنے کی ترغیب مل جائے۔ اگر یہ بات یہ ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہیں کہ لوگوں اس بات پہ خوش نہ ہو کہ ہمارا علاج امریکہ میں ہوتا ہے، ابھی اگر منافقت نہ ہو تو پھر ہر ممبر سے یہ آواز آئے کہ لوگوں ہمارا ہر مرض کا علاج دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے ہوتا ہے۔ بے شک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ناصر خان صاحب، لوگ ہمیں یہاں پہ کوئی سیریس بیمار ہو جاتا ہے جس کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا تو ہر بندہ، سرکار جی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہر بندوں سے مشورہ دیتا ہے کہ یار کوشش کریں اس کو امریکہ لے جائیں، انڈیا لے جائیں۔ یار مسلمان یہ بات تو کہہ سکتا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں لے جاؤ۔ اور بہت سارے لوگ انڈیا سے ہو کے پھر دربار علیہ بلاوڑہ کہیں سے بھی، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اس منافقت سے دور رہیں اور حقیقت کو بیان کریں، کیونکہ یہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف کی تعریف نہیں ہو رہی، یہاں سے جو مریض ٹھیک ہوتا ہے حقیقت میں حسین کے بابا کی تعریف ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ سارا فیض تو حضور غوث پاک کا ہے، یہ سارا فیض مدینے والے کا ہے۔ اور یہ مائی صاحب آپ ٹھیک ہیں، ان کو نہ کوئی ٹیکہ لگا نہ کوئی دوائی دی، انہوں نے ارادہ کیا اے اللہ میں تیرے ولی کے دربار پہ جاؤں گی، اگر میں ٹھیک ہو گئی، اس میں نہ شرک ہے نہ کوئی فتویٰ ہے اور نہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جو بندہ دین اسلام سے باہر ہو گیا۔ اس مائی صاحبہ نے، ان کے بیٹے نے، بس یہ آخری بات انہوں نے یہ ارادہ کیا اے اللہ تو مجھے صحت دے دے اور میں تیرے ولی کے دروازے پہ جاؤں گی۔ اللہ رب العزت نے انہیں صحت عطا فرما دی، اور یہ بھی دلیل ہے اس بات کی، یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ بے شک مفتی صاحب یہ دلیل ہے، اس کو دلیل کر یہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اللہ مجھے صحت دے، میں اللہ کے ولی کے دروازے پہ جاؤں گی۔ خدا گواہ ہے کہ یہاں پہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں ہر کام ہی وہی ہوتا ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے۔ مثالتے آپ لوگ، ناصر خان صاحب، ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، یہ ان کے بیٹے کھڑے، کیا یہ اگر ان کو فالج ہوتا یہ نماز پڑھ سکتی؟ نہیں۔ سارے بولے نماز پڑھ سکتی؟ یا اگر رمضان آ رہے روزے رکھ سکتی؟ قرآن پڑھ سکتی؟ تو میں اس ملا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نماز کی تو بات کرتا ہے، بندہ ٹھیک ہوگا تو نماز پڑھے گا نا، بندہ ٹھیک ہوگا تو روزے رکھے گا، پہلے اس کی صحت کا خیال کر، جب صحت ہوگی وہ روزے بھی رکھے گا۔ اب یہ رمضان میں روزے بھی رکھیں گی، نمازیں بھی پڑھیں گی، ثواب کس کو ہوگا؟ یہ ثواب کس کو ہوگا؟ میں آپ کو روٹی خود پکا کر روزہ رکھوں گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے
یہ جھوٹ بولو تو ممبر رسول سے کہیں دور ہو کر جھوٹ بولنا ہے، حضور کا نام نہ لو، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے رمضان المبارک کے اندر یہ مائی صاحب عبادت کرے گی اس کا ثواب یہ بادشاہ سرکار کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ کی فرضیت ادا کریں گی، روزے رکھیں گی، نماز پڑھیں گی، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر دیں گی، تو کیا وہ مولوی صاحب خوش ہوتے ہیں کہ یہ ساری زندگی معذور رہتی، نماز یہ نہ پڑھ سکتی، روزہ یہ نہ رکھ سکتی، قرآن یہ نہ پڑھ سکتی؟ حق بادشاہ سرکار تو لوگوں کو، معذوروں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے۔ یہ ابھی جو بچی مظفر آباد کی ویل چیئر پہ تھی وہ یقیناً مریض ہوتی، روزے نہ رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ یہ تو ایک مجبوری ہے نا بیٹھ کے نماز پڑھنا مفتی صاحب، یہ تو آخری حد ہے اشاروں سے پڑھنا۔ یہ تو اصل نماز تو وہ ہے کہ جو پورے سکون کے ساتھ رکوع و سجود کے ساتھ کی جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے خود تو گمراہ ہو گئے ہو، اس قوم کو گمراہ نہ کرو، اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے دو اور انہیں جینے دو۔ میں سبھی سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انسانوں کو جسمانی صحت بھی اللہ سے لے کر دیتا ہے، روحانی صحت بھی دیتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ سرکار کے وہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے بزرگوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کہ اللہ رب العزت بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم فرمائے۔ آخر میں گزارش کروں گا علامہ عزیز الحق صاحب سے، وہ گفتگو کریں گے کہ کیا یہ اسلام میں یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلندر نے کہا تھا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھامنے ساقی۔ سامعین، یہ بالخصوص یہ جو ہمارا دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا میڈیا ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد کے اندر اس کو سنتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کب کو اللہ کے کامل ولی کی کوئی نہ کوئی بات ہمیں ملے۔ آج جو آپ کالا گجرا سے آپ آئی ہماری صاحبہ، آپ نے ارادہ کیا اور میں احادیث طیبہ کے حوالے سے بڑے وثوق سے بات کروں، بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں۔ میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گھر سے اللہ کے ولی کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں اللہ فرشتوں کو انسانی شکل میں بٹھا دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو انسانی شکل میں بٹھا دیتا ہے۔ اٹھائیے کتاب الوصایا مسلم شریف ہے، میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے غلاموں، سابقہ امتوں میں سے ایک شخص بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے اللہ کے کامل بندے سے ملنے کے لیے، کوئی اور لالچ طمع نہیں تھا، صرف یہ آرزو لے کر کہ یہ اللہ کا کامل بندہ ہے، مقبول بندہ ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ جب نکلا گھر سے، اللہ نے فرشتے کو انسانی لبادہ اڑا کر اس کو راستے میں بٹھا دیا، کہا جاؤ بیٹھ جاؤ، جو اس سے پوچھنا، احادیث کے الفاظ ہیں کہ اس سے پوچھنا اینا اریدو، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ وہ اگر کہے اریدو الی ھذہ القریہ، اور کالا گجرا والو آپ آئے ہوں گے، آپ کے دل کے اندر یہ خیالات آئے ہوں گے، کوئی پوچھے گا کدھر جا رہے ہو، آپ نے کہا ہوگا ہم جواب دیں گے ہم دربار عالیہ بلاوڑہ شریف پہ جا رہے ہیں، ہم اللہ کے کامل مقبول بندے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے ولی ہے، ہم ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ بندہ راستے میں انسانی شکل میں آ کر فرشتہ بیٹھ جاتا ہے اور جب وہ بندہ گزرتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر اس کو پوچھتا ہے اینا اریدو، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے اریدو الی ھذہ القریہ، وہ جو بستی ہے ادھر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا وہ جو اللہ کا بندہ ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ احادیث کا خلاصہ بیان کر دوں، فرمایا کیا اس کے ساتھ تیرا کوئی لین دین ہے، کوئی قرض دینا لینا ہے؟ کہا نہیں۔ اور کوئی احسان ہے؟ کہا نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہوں الحب للہ، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اب فرشتے کو حکم ہوتا ہے، فرشتے کہنا کہ مجھے تو نے پہچانا ہے، لما تعرفنی، کیا میرا تعارف تجھے ہے، مجھے پہچانتا ہے؟ اس بندے نے کہا میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ فرمایا میں فرشتہ ہوں، رب نے مجھے تیرے راستے میں بٹھا دیا، اگر خالصتاً
اللہ کی رضا کے لیے تو جا رہا ہے, اللہ کے ولی سے ملنے جا رہا ہے. جاؤ, زمین والے بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں, آسمان والے بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں. آنے والوں, جتنے آپ ادھر آ رہے ہو, رات کا پچھلا پہر فجر کا وقت ہو رہا ہے اور آپ کے چہرے کے اوپر اشاش بشاش چہرے نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی چہرے گھر میں ہوتے اس وقت انگڑائیاں لے رہے ہوتے. وجہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ کے ولیوں کے سائے میں ہم آئے ہیں, اللہ نے وہ غلبہ ہم سے ہٹا دیا ہے, یہاں نورانیت عطا فرما دی ہے. آپ اور ہم جو آتے ہیں, یاد رکھو, کسی نہ ماننے والوں نے تو میرے آقا کو نہیں مانا, ابو جہل نے نہیں مانا, کنکریاں ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کے سامنے لے کر گیا تھا. میرے بھائی ہزاروی صاحب فرماتے ہیں کہ ملا نہیں مانتا, وہ خشک ملا ہے جو نہیں مانتا, جو اس در مصطفیٰ سے جھکا نہیں. اس کو ولی کے در کا کیا قدر ہے, اس کو ولی کی کیا شان, اس کو کیا پتا ہے. اب آئیے, ابو جہل بھی کنکریاں ہاتھ پہ لے کر جاتا ہے, جا کر کہتا ہے او محمد اگر یہ بتا دے یہ میرے ہاتھ پہ کیا ہے تو میں تجھے مان لوں گا. وہ بھی کہتا تھا کہ یہ جانتے نہیں ہیں, ان کو کیا خبر ہے. آج کا دور کا بھی یہ شخص کہتا ہے کہ یہ ولی جانتے کیا ہیں, اس کو کیا پتا ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں, لجپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میرا بندہ میرے قرب میں آ جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. دوستان محترم, یہ ایک نہیں لاکھوں کرامتیں موجود ہیں, لاکھوں کرامتیں موجود ہیں. اللہ نے کرم کیا ہے, فالج کا مرض گرے اور عمر بھی اتنی ہو مائی صاحبہ کی, اور پھر نیت کرے گھر سے کہ میں دربار بلاوڑا شریف جانا چاہتی ہوں, تو اسی وقت میرا رب کرم فرما دے, احسان فرما دے, تو پھر اس سے بڑھ کر اور قیامت کرامت کا تمہیں کون نظر آئے گی. ماشاءاللہ. میں ناصر خان صاحب دربار علیہ بلاوڑا شریف, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بادشاہ سرکار کے بات نہیں کر رہے. اصل میں یہ لوگ نہ جانے کس چیز پہ بھک چکے ہیں. یہ بادشاہ سرکار کے ساتھ یہ جو بچہ کھڑا ہے یہ گجرات سے ہے, یہ ان کی والدہ ہے. یہ بچہ گجرات سے ہے. یہ بچہ پیدائشی طور پہ یہ بولتا نہیں تھا, اس کی زبان بند تھی. یہ پیدائشی طور پہ گونگا بول نہیں سکتا تھا. اب میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں نا, وہ توجہ سے اس بچے کو دیکھیں, ایک نظر خدا کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے بچے کا تصور کر کے اسے دیکھیں کہ یہ بچہ بول نہیں سکتا تھا, اس کی زبان بند تھی. اس کے گھر والے کی اس کی والدہ کہتی ہے کہ ہم نے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے, 6 سال سے اس کا علاج کرواتے رہے, لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ یہ زندگی میں بول نہیں سکتا. ڈاکٹر کہتا ہے یہ بول نہیں سکتا. اب یہ ڈاکٹر کہتا ہے بول نہیں سکتا, اور دربار علیہ بلاوڑا شریف پہ آتا ہے تو یہ بولتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے بول نہیں سکتا, بیٹا کلمہ پڑھیں, لا الہ محمد الرسول اللہ, لا الہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بھائی ڈاکٹر کہتا ہے پوری زندگی میں نے کہا یہ بولے گا, میرے مرشد کے در سے بولے گا. یہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دربار علیہ بلاوڑا شریف, اللہ اکبر, بڑے سرکار نے تو میرا خیال ہے اللہ کو اتنا راضی کیا, اتنا راضی کیا, اب ان کا جو نام لیتا ہے وہ بھی بولتا ہے. سبحان اللہ. بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کا یہ جو اس وقت 3 بجے یہ جو چراغیں جل رہے ہیں نا, یہ خدا گواہ ہے کہ یہ اگر ساری زندگی, اور یاد رکھ لینا کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کی مخالفت کی اپنے 2 روٹیوں کے لیے, اپنے پیٹ کے لیے, اللہ کی عزت کی قسم مرنے کے بعد دیکھ لینا کہ ان کی قبریں ویران نظر آئیں گی, اور جن لوگوں نے ایسے معصوموں کو بلوایا ہے ان کی قبریں صبح قیامت تک انشاءاللہ چراغے رہیں گے. یہ میرے بادشاہ کا کام ہے. میں سارے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتانا, یہ لکھنا کہ یار بادشاہ نے یہ جو کام کیا یہ ٹھیک نہیں کیا, یہ بچہ بولنے لگ گیا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب یہ سارے لوگ, یہ بچہ بولنے لگا, اس کی ماں خوش, اس کا باپ خوش, اس کے بھائی خوش, اس کا خاندان خوش. اللہ کرے اگر مولوی صاحب کی جمعرات کو زبان بند ہو جائے, وہ جمعہ نہ پڑھا سکے, اللہ کی عزت کی قسم وہ مر جائے گا, اس لیے کہ اس کا پیٹ ختم ہو جائے گا. خدا لیے اگر تمہاری زبان بند ہو جائے
تو تیرے بچوں کی روٹی کا مسئلہ بن سکتا ہے. کیا یہ ماں کو اچھا نہیں لگتا کہ میں اسے بلاؤں اور یہ مجھے مما کہہ کے بلائے یا ابو کہہ کے بلائے؟ تو یہ کس ماں کی خواہش ہے کہ بیٹا مجھ سے باتیں کرے اور میں بیٹے سے باتیں کروں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ سرکار کو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے. بادشاہ سرکار کو نہ دنیا کی شہرت کے لیے، نہ دنیا کی منسٹری کے لیے، اور نہ ہی وہ سبز پلیٹ لگانے کے لیے. بادشاہ سرکار کو ایسے معصوموں کی زبانیں کھولنے کے لیے اللہ نے بھیجا. اور اگر ہم خود کہیں، ہم اپنی بات کریں تو ہم مولوی کو رسول سے ملا دیں تو بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں. ہم مولوی ممبر پہ بیٹھ کر 3-3 4-4 قسمیں قرآن اٹھا کر کے مجھے رات کو رسول اللہ خواب میں آئے تو رسول اللہ نے کہا وہاں ملا کو دیکھ لو اور جیسے اس ملا کو دیکھو گے تو تم مجھے دیکھ لو گے. اور خدا کے لیے اس قوم کو گمراہ نہ کرو، اس قوم کے سامنے جھوٹ نہ مارو. آؤ اولیاء اللہ کے دروازوں سے تربیت حاصل کرو اور ان کے دروازوں پہ آ کر لنگر کی ڈیوٹی کرو تاکہ تمہارا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے، تاکہ تم خواجہ غریب نواز جیسے بن جاؤ، داتا علی اجویری جیسے لوگوں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، تاکہ دنیا کے اندر پتہ چل جائے یہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. یہ اشارہ کریں تو جن کی زبانیں باندھیں وہ بولنے لگ جائیں، جو معذور ہیں وہ چلنے لگ جائیں، جو سن نہیں سکتے وہ سننے لگ جائیں. صاحب کی بلا مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ خشک ملا نہیں مانتا. بے شک. تو جو خشک ملا نہیں مانتے بابا بلے شاہ نے بڑی کمال کی. بے شک. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ بلے نو لوکی بتی دیں دے بلیا آ بہ جا وچ مسیتی وچ مسیتاں دے کی نہیں ہوندا جے تو دلو نماز نہ نیتی بارو توویں لتاں گوڈے اندرے رہی پلیتی تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیتی کناں نو ہتھ لا کے پہلے پھر نماز تو نیتی او دنیا دارا اور رب دے نال بھی 420 تو کی اے بابا بلے شاہ نے فرمایا. یقین جانے کہ انہوں نے بہت خوبصورت کہا. بس آخری پیغام انشاءاللہ بادشاہ سرکار دیں گے. ہم اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، اس لیے دربار علیہ بلاورہ شریف سے ہم لوگ کر رہے ہیں. ساری دنیا ہم سارے اولیاء اللہ کی عقیدت ماندے ہیں اور یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو ممبر رسول کو بدنام کرتے ہیں، جو اہل سنت کی صفوں کو اولیاء کو بدنام اولیاء کرام کے لیے وہ ایک داغ بن رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اولیاء اللہ نے ہمیشہ ہر دور میں دین اسلام کا جو کام کیا ہے اولیاء اللہ نے کیا ہے، دین کی جو تبلیغ کی ہے اولیاء اللہ نے کی ہے. خواجہ غریب نواز کا جنازہ اٹھا، 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا. آج میں اس دور کی بات کروں کہ یہ دربار علیہ بلاورہ شریف پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں کو دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے اور اہل سنت کے عقیدے کو بھی قبول کیا ہے. اور بادشاہ سرکار آپ کے سامنے ہیں کہ بادشاہ سرکار نے الحمدللہ تحفظ نبوت رسالت و ختم نبوت کے لیے بلاورہ شریف سے لے کر 7 لاکھ کے مجموع میں الحمدللہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگوائے اور پوری دنیا کے اندر یہ بات منوا دی کہ رسول اللہ کے چاہنے والے ہزاروں میں نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں میں ہیں. تو یہ بادشاہ سرکار کو اللہ رب العزت نے یہ شان عزت عطا فرمائی ہے. ہماری ان کی بے ادبی گستاخی مخالفت کرنے سے ان کی عزت میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ ان کی عزتوں کا محافظ بھی اللہ ہے اور ان کو شفا بھی اللہ نے دی ہے، اللہ کے قرآن سے دی ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی بادشاہ سرکار کو نصیب فرما کر عمر خضری عطا فرمائے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ یہاں سے شفا یاب ہو کر جاتے ہیں، عقیدے لے کر جاتے ہیں، نمازی بن کے جاتے ہیں اور جھوٹ کو چھوڑ کر صداقت لے کے جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی محبت لے کے جاتے ہیں، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اور اولیاء اللہ کی محبت لے کر جاتے ہیں. یہ دنیا کے اندر اللہ نے ہمارے لیے بہت خوبصورت تربیت گاہ بنائی ہے. اللہ سے سلامت رکھے. آخر میں بادشاہ سرکار سے میں گزارش ضرور کروں گا کہ بادشاہ سرکار اللہ نے آپ کو یہ عزت عطا فرمائیے اور آپ اس مسلمانوں کو یہ پیغام دیں کہ تاکہ ان کے دماغ بھی کھل جائیں اور ان کے دل بھی کھل جائیں، ان کے اندر کے چراغ جل جائیں تو اللہ رب العزت ان روشنیوں سے پوری دنیا کے اندر عالم اسلام میں روشنی پھیلا دے.
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लो कलम तेरे हैं। ये सारा का सारा जो फैज़ है ये इश्क रसूल है, रसूल की मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत ने लोगों को यहाँ से इरादे भी बदली कराए, अकीदे भी सच्चे की तरफ लेकर गए और रब ने इनको शफाएं भी अता फरमाई। बस ये जिस तरह माई साहबा कह रही थी, मेरे हर सुबह रब से यही दुआ होती है, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है। जब इन्होंने दरबारे आलिया बुलावड़ा शरीफ की नियत की तो मेरे रब ने इनके मुकद्दर में शफा दी। तो बस पैगाम यही है, जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है, दर दरवेश है। हम किसी के लिए बुराई के लिए जो उंगली ऐसे उठती है वो ऐसे नहीं उठ सकती, इसलिए हम किसी पर भी उंगली नहीं उठाते, हम सभी के लिए दुआ करते हैं। मैं सब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह जो हदायत पर हैं उन पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमा, और जो हदायत से हटे अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से उन्हें हदायत नसीब फरमा। और सूफी अबू सफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसंजम अली सरकार के दरबार पर हर रोज़ हज़ारों का जो जमे गफ़ीर होता है, इसके अंदर मेरी कमाल नहीं है, ये मेरे खुदा ही भेजता है और मेरा रब ही उन्हें शफा अता फरमाता है। और मेरे अकीदतमंद पूरी दुनिया में जहाँ मौजूद हैं उनको मैं ये सबक देता हूँ कि आप बर्दाश्त करें। वो कहते हैं ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन खुदा करे। अगर दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ के अंदर खुदा का करम है तो दुनियादार इसका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इस अकीदे से, इस नीयत से, इस यकीन से खड़ा हूँ कि अगर मेरे रब ने मुझे खड़ा किया तो फिर मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, और अगर रब से अलावा तो कोई सांस ले नहीं सकता। इसलिए ये मेरी ड्यूटी किसी दुनियादार ने नहीं ली कि वो 10 घंटे के बाद मुझसे छीन लेगा। जो देता है वो करम, वो रब है, उस रब ने ही मुझे ताकत दी है, मैं उसी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसी का शुक्रगुजार हूँ। और ये सारा सदका हुजूर का है और मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक का फैज़ है। बस काफ़ी वक्त बीत चुका है, काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, लेकिन ये पैगाम ज़रूरी है। देखें, ये बच्चा ज़बान से बोल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता था, अगर इसको ज़बान मिल गई तो मेरा ख्याल है कोई शर्क नहीं, अहले ईमान की बात है। ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने इतना अरसा हो चुका है। आपकी उम्र कितनी है? 65 साल में अगर किसी अल्लाह के बंदे की उन्होंने बैत इख्तियार नहीं की तो ये भी लम्हे फिक्र है, इसको भी हमें सोचना पड़ेगा कि आज से कितना वक्त गुजरा। जितनी इनकी उम्र है, मेरी आधी उम्र भी इनकी आधी उम्र के मुकाबले में मेरी पूरी उम्र नहीं है, लेकिन ये 60-65 साल क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि अल्लाह ने चाहा कि कामल किसी बंदे के सर पर हाथ होना चाहिए, ताकि जो अल्लाह के वलियों की कुर्बत करता है, क्योंकि वो अल्लाह के दोस्त होते हैं, तो मैशर में उनकी संगत नसीब होता है। तो शायद इन्होंने दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ की ये छोटी सी जो मर्ज थी या तकलीफ थी, अल्लाह ने इनकी आखिरत को भी ठीक कर दिया। क्योंकि सूफी अबू सफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसंजम अली सरकार के वो निस्बतों वाले सिलसिले से इनका सिलसिला मिला। मैं ये नहीं जानता हूँ यहाँ करोड़ों लोग ठीक हुए, लेकिन जब इन्होंने से मैंने पूछा कि आपने कहीं से बैत की तो कहते हैं नहीं। इसलिए अल्लाह जिसको दरे दरवेश पे भेजता है उसकी दुनिया भी ठीक करता है और आखिरत भी ठीक करता है। मेरी दुआ ये रहता है, अल्लाह मेरे पास उसको भेज जिसकी दुनिया भी तू ठीक करे और आखिरत भी ठीक करे। मैं दुआ फरमाता हूँ जो इस रास्ते से हटे हुए हैं, इनाम याफ्ता रास्ते से हटे हुए, अल्लाह उनको इस रास्ते पे लाने के बाद उनको हदायत नसीब होगा। बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है, मुसीबत होती है, तो ये लोग जानते हैं कि हमें कोई नाराज़गी हो गई रब की, बल्कि नाराज़गी नहीं हुई, रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा राजी है, वो थोड़ी सी तकलीफ दे के बड़ा फ़ायदा दे देता है। तो इसलिए अगर आपको कहीं तकलीफ होती है तो आप इसी बहाने से दरबार आलिया आप बुलावड़ा शरीफ में आते हैं, तो यहाँ रूह की भी कैफियत ठीक हो जाती है, दुनिया भी ठीक हो जाती है और आखिरत भी ठीक हो जाती है। वो कहते हैं ना, रहमत खुदा ढूंढती फिरती है गुनहगारों को, रब की रहमत जो है वो गुनहगारों को ढूंढती फिरती है। मैं खुदाम को भी, दुनिया पूरी में जो खुदाम है उनको ये मैं पैगाम देता हूँ कि हम हुस्न अखलाक वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम प्यार वाले हैं, हम सर झुकाने वाले हैं, हम सर उठाने वाले नहीं हैं। आपने अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुकाकर लोगों से शफा मांगी है। बस ये मेरा कमाल नहीं है, ना ये मेरी को बात है,
یہ میرے رب کا کرم ہے, یہ مدینے کی سرکار کی عطا ہے اور میرے مرشد کی نظر کرم ہے. اللہ پاک انہی سایوں میں مجھے بھی رکھے. بڑے سرکار فرماتے تھے, بڑی خوبصورت میں بات بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا خرد مندوں سے میں کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. مجھے یہ نہیں کہ میں نے 5 کروڑ انسانوں کو دیکھا ہے, میں کہتا ہوں یا اللہ جب میں قبر میں جاؤں تو سرکار دو عالم کا دیدار ہو. میری زندگی کی صرف یہی خواہش ہے, اور کوئی نہیں خواہش کہ میں کروڑوں لوگوں کو دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں جب تیسرا سوال ہو تو حضور کہہ دیں کہ یہ میرا امت ہے, بس میں چہرے سے پہچان لوں. میں بس یہی خواہش کے لیے تاریخ راتوں میں جاگتا ہوں اور اس رات کا انتظار کرتا ہوں جب قبر میں وہ رات ہوگی تو حضور کا دیدار ہوگا. یہ بس یہی میرا مشن ہے. میری زندگی کا اور کوئی مشن نہیں ہے, کوئی مال و دولت نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں, کوئی نہیں. کائنات میں سب سے چھوٹا شخص میں ہوں, لیکن اللہ سے دعا یہ میں مانگتا ہوں, اللہ مجھے دنیا میں یہ کچھ نہیں چاہیے, لیکن 2 جگہوں پر میرا بھرم رکھنا, ایک محشر میں اور ایک قبر میں. اور جو دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے جن کی نسبت ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھرم رکھنا کہ انہوں نے کسی راستے کو پکڑا تھا. بس یہ میری دعا ہے, یہ پورا پیغام ہے. دنیا تو گزر جائے گی, وہ لمحہ خطرناک ہوگا جو آخرت کا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت درست فرمائے اور ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے, ہمیں متکبری اور غرور سے بچائے. حضور کے صدقے سے ہم پہ کرم اور مہربانی کریں. یقین کریں درویشی کسی کا مقابلہ نہیں ہے. میں پوری دنیا کو پیغام دیتا ہوں, درویشی مقابلہ نہیں ہے. میں اس نسل سے ہوں جنہوں نے ایک دن میں 50,000 بندے کو پھونک ماری. میرے رب نے سب کو شفا عطا فرمائی, اور میں اس چیز سے میرے دل کے اندر سے حسرتیں مٹ گئی. اور مجھے یقین ہے کہ جب حضور کی بات آئی تو 7 لاکھ بندوں نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ میری زبان سے لگایا, اور 7 لاکھ بندوں کی ایک ہی آواز میں یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی. مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی انعام ملا تو اس وقت ملا جب سیالکوٹ کی اس سرزمین پہ 7 لاکھ بندوں نے یا رسول اللہ کی صدا بلند. کیونکہ بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں جس کا جو ہوندا ہے اسے دی گل کرتا ہے. ہم تو ہر وقت مدینے کی بات کرتے ہیں, حضور کی بات کرتے ہیں, اور تو باتیں جھوٹی ہیں. سب سے سچی بات مدینے کی بات. سبحان اللہ. اس لیے آپ کو بھی میں پیغام دیتا ہوں. مفتی صاحب نے بھی, ہزاری صاحب نے بھی, ناصر خان صاحب نے بھی بڑا اچھا بیان, اپنے جذبات کا اچھا اظہار کیا. لیکن میں اس اچھے اظہار سے بہتر اظہار یہ کرتے ہیں کہ جہاں کہیں سن رہے ہیں آپ سارے یہ دعا فرمائیں, شاید کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول ہو جائیں کہ قبر میں مجھے سرکار دو عالم میں دیدار ہو جائے. بس یہی آرزو ہے, یہی تمنا ہے. وہ کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا, بعد مرنے کے بعد میں بھی جانا. بس یہ عطائے دستگیری. کوئی میرے دل سے پوچھے بھائی آ گئے مدد کو, جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم اتارا. بس یہ غوث پاک کی نظر کرم ہو جائے, مہربانی ہو جائے ان لاکھوں لوگوں کو. آپ دیکھیں انسانی عقل تصور نہیں کرتی کہ بندہ ہزاروں کو 1000 مرتبہ ایک مرتبہ پھونک مارے تو اس کی سانس بھاگے. میں نے 5 کروڑ انسانوں کو دم کیا ہے. میں نے 20 سال سے راتوں کو نہیں سویا ہوں. اس کے اندر میری بات نہیں تھی, یہ جو اس کی عطا تھی وہی مجھے کام کرتا. میری بات نہیں تھی, یہ کسی اور کی بات تھی. وہ کہتے ہیں نا, میں اکثر کہتا ہوں نا, اگر مجھے زندگی میں کوئی غم آئے, میں مریدوں کو یہ پیغام دیتا ہوں, اگر زندگی میں مجھ پہ کوئی غم آئے نا تو میں اپنے دل کو, اپنے نفس کو اس طرح مطمئن کرتا ہوں کہ جو عطا ہے یہ ان کا کرم ہے, اور جو نہیں عطا ہے یہ میری خطا ہے. جو عطا ہوا ہے نا یہ ان کا کرم ہے, اور جو نہیں عطا ہوا یہ میری خطا ہو, اور اس کے میں اپنی خطا سمجھ کے نا اپنے نفس کو سمجھا دیتا ہوں. اس لیے جب انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے, ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے, وہاں ہی خدا اور خدا کا رسول سے مل جاتا ہے. ابھی سب کے لیے دعا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے, جو کسی بھی مشکل میں اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے, اور جو کسی دکھ میں اللہ تعالیٰ انہیں سکھ عطا فرمائے. آمین 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 آمین.